अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, नमाज जनाजा एक नमाज है, एक इबादत है, एक दुआ है जो हम मुसलमान अपने वफ़ात शुदा लोगों के ऊपर पढ़ के उनके लिए बख्शे की अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उम्मत मुहम्मदिया का इजमा है इस मसले के ऊपर कि हम मुसलमान अपने मुर्दों को दफन करने से पहले उनको अल्लाह के हजूर पेश करते हैं और सफ़े बनाते हैं, तकबीर तहरीमा करते हैं, अल्लाह के हजूर खड़े होते हैं और उसके लिए इस्तिग़ासा करते हैं, दुआ करते हैं, सिफारिश करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि ए अल्लाह हमारे इन बुज़ुर्गों को, इन अहबाब को बख्श दे। तो उम्मीद इस बात की होती है कि अल्लाह पाक हमारी मुसलमानों की इस सिफारिश को मुर्दे के हक़ में कबूल फरमाए और उसकी बख्शिश करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही निहायत ही खुशी की बात है कि उम्मत मुहम्मदिया पूरी की पूरी इस मसले के ऊपर मुत्तफ़िक़ है, इजमा है कि जनाजा की दुआ हर मुसलमान के लिए पढ़ी जाएगी। बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये मसला भी दीगर मसलों की तरह कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इख्तलाफ का शिकार ज़रूर है। सिर्फ इतना इख्तलाफ है कि इस नमाज का तरीका क्या है, इसकी तकबीर कितनी है और क्या क्या पढ़ा जाएगा, और उसके बाद जो है ना वो नमाज जनाजा पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद क्या फिर किसी दुआ की ज़रूरत रह जाती है या नहीं। ये हैं आज के छोटे छोटे मसाइल। आज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इख्तलाफ हैं ताकि हम ये तयन कर सकें कि इन छोटे छोटे इख्तलाफात के बावजूद बेहतरीन तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सुन्नत के नज़दीक कौन सा तरीका है, सहाबा के अमल से रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके अमल से कौन सा तरीका जो है ना वो बेहतरीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा तरीका साबित है, ताकि हम उसी तरीके के ऊपर अमल करके अल्लाह के हजूर अपने मुर्दे को बख्शवाने के लिए आसान तरीके से दुआ कर सकें। तो इन्हीं छोटे छोटे मसाइल को देखने के लिए, जनाजा के तरीका को देखने के लिए आज मैंने चंद उलमाए कराम की जो है ना वो वीडियोज़ आपको दिखानी है। छोटी छोटी वीडियो हैं, आपने देखना है, सब के तरीक़ों को गौर से देखना है कि अहसन तरीका, अच्छा तरीका कौन सा है, ताकि हम सारे मुसलमान भाई अपनी इस्लाह करते हुए अच्छे तरीके से दुआओं का एहतमाम करें और अपने मुर्दों को बख्शवाने की अल्लाह के यहाँ कोशिश करें। तो सबसे पहली जो वीडियो है वो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक मुफ्ती साहब हैं, उनकी वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप इन साहब की वीडियो देखें। बहरहाल जनाजे का तरीका मैं अर्ज़ करता हूँ। जनाजे में दो चीज़ें बेसिक हैं, यानी जिसे फ़र्ज़ कहा जाता है, जनाजे के रुकन। पहली चीज़ क़ियाम, खड़ा होना, और दूसरी चीज़ 4 मरतबा तकबीर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं और 3 चीज़ें सुन्नत मुअक्कदा है। यानी जब पहली तकबीर होती है तो उसके बाद सना पढ़ते हैं, दूसरी तकबीर तो दुरूद पाक पढ़ते हैं, तीसरी तकबीर तो दुआए मैयत के लिए दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। और अगर नाबालिग बच्चे का है तो उसकी दुआ, अगर नाबालिग बच्ची है तो उसकी जो दुआ अलग से बयान की गई। तो बेसिक जो जनाजे के अंदर चीज़ें हैं, एक क़ियाम, खड़ा होना, और 4 मरतबा तकबीर कहना। अब इसकी नियत हम समात करते हैं। नियत नमाज जनाजा की 4 तकबीर, नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया। पढ़ने वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लेंगे, लेकिन बीच में किसी भी तकबीर में हाथ नहीं उठाएंगे, तकबीरें कहेंगे। जब सना पढ़ें और सना के अंदर व तआला जद्दु का, उसके बाद वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक, ये 7 अगर इजाफा कर लेते हैं तो ये भी बेहतर है। और अगर सिर्फ नमाज वाली सना पड़ी तो भी सुन्नत अदा हो जाएगी। अब दूसरी तकबीर होगी, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। अब दूसरी तकबीर हो गई, अब दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़िए। फिर तीसरी तकबीर होगी, अब आपने दुआए मैयत, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, ये वाली दुआ अगर किसी बड़े बालिग मर्द या औरत की नमाज़ जनाज़ा है, अगर नाबालिग बच्चा है तो फिर नाबालिग की दुआ, और बच्ची है तो नाबालिग बच्ची वाली दुआ। अब जब ये पढ़ लेंगे तो फिर चौथी तकबीर होगी और उसके बाद दोनों हाथों को खोलकर छोड़ देंगे और दाईं तरफ और बाईं तरफ सलाम फेर देंगे। जी नाज़रीन, आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी है, नमाज जनाजा के बारे में इनका तरीका आपने सुनी है। ये जो है ना इन्होंने बताया है, मेन जो बातें इन्होंने, जो बड़ी इन्होंने पॉइंट बताए हैं वो ये है कि क़याम फ़र्ज़ है और तकबीरात, जो 4 तकबीरें आप कहते हैं जनाजे के अंदर, वो फ़र्ज़ हैं। आगे फिर इन्होंने जो है ना वो सुन्नतों का जिक्र किया है
اس کے اندر جناب ثنا کا ذکر کیا ہے، پھر درود پاک کا ذکر کیا ہے، پھر آگے دعا کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنے کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک چیز جو انہوں نے بتائی ہے کہ وہ ہے ثنا، نیت کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ بہرحال نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ گھر سے چل پڑتے ہیں کہ میں فلاں حضرت کا نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کی نیت تو یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ البتہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے اندر یہ الفاظ کا اضافہ انہوں نے بتایا وجل ثناؤ کا، یہ میں نے کسی جگہ پہ نہیں پڑھا۔ باقی حضرات جو ہے نا وہ آگے آپ دیکھیں گے وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جنازہ کا طریقہ تھا بریلوی مکتبہ فکر کے مطابق۔ اب جو بریلوی لوگ ہیں وہ ان کو فالو کرنے والے ہیں، وہ اسی طریقے سے جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو اگلی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب دیوبند کے مفتی ہیں، جید قسم کے مفتی ہیں، بڑی ان کی فالوئنگ ہے، اور اپنے طبقہ کے اندر ان کی ایک پہچان ہے اور ان کا ایک نام ہے علم کے حوالے سے۔ تو وہ نماز جنازہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کون سا طریقہ بتاتے ہیں، کیا وہ کسی سنت کا حوالہ دیتے ہیں، احادیث کا حوالہ دیتے ہیں؟ تو مفتی طارق صاحب کی یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ بھائی نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں، یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو جنازے میں، امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، امام نے جب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، جب امام نے تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ تیسری دفعہ کہے، امام جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، اور امام جب سلام پھیرے تو یہ بھی سلام پھیر دے، تو یہ جنازہ ہو گیا۔ چاہے کوئی بھی دعا نہ پڑھی جائے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ طریقہ یہ نہیں ہے، مسنون طریقے پر جنازہ پڑھنا چاہیے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں بعض لوگ الفاظ بڑھاتے ہیں وجل ثناؤک، تو یہ وجل ثناؤک کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ، یہ کہیں بھی کسی بھی مسند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ وہی ثنا پڑھنی چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد درود شریف ہے، وہی درود شریف جو درود ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں۔ تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھ لیں۔ ایک مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ والی مشہور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، ہم لوگ ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے، بہت ساری دعائیں، بڑی اچھی اچھی دعائیں ہیں، تو کم از کم 2-4 دعائیں تو وہ یاد کر لینی چاہیے، تو وہ دعائیں بھی میت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے کبھی کبھار پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہی احناف کا اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، وہ سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرات کے سمجھتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ تو ایک محض دعا ہے، اس کا وہ ارکان نہیں ہے جو نماز میں جس طرح سے دوسرے ارکان ہوتے ہیں، رکوع سجدہ، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس طرح اس میں سورہ فاتحہ بطور دعا کے پڑھی جا سکتی ہے، بطور تلاوت کے، بطور قرات کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی ناظرین محترم، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی بات بھی سننی ہے۔ اگر ہم ان کو کمپیئر کریں پہلے والے مفتی صاحب کے ساتھ تو تھوڑا سا فرق جو ہے نا انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ثنا پڑھتے ہیں اس ثنا کے اندر جل ثناؤ کے الفاظ کہیں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میری ریسرچ کے اندر کہیں پہ یہ الفاظ نہیں ملے۔ پہلا اختلاف جو ہے نا ان کا آ گیا۔ دوسرا جو انہوں نے پورا طریقہ بتایا وہ بالکل احناف کا طریقہ، پہلے والے مفتی ہیں جو ان کے طریقہ کے ساتھ بالکل میچ کرتا ہوا ملتا ہے۔ البتہ انہوں نے جو ہے نا 2 پوائنٹ وہ اٹھائے ہیں۔ وہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین جو سورۃ فاتحہ ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ایز اے دعا کے طور پر، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک جنازہ پڑھا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، جبکہ حنفی حضرات جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، انہوں نے پڑھی۔ تو اب ایک جواز جو ہے نا وہ حنفی حضرات کے ہاں بن گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ احادیث کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک حوالہ موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا وہ روایت ہے کہ انہوں نے ایک جنازہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، تو انہوں نے بعد میں صحابہ کو کہا کہ یہی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن آج جو ہے نا مفتی صاحب نے تھوڑی ہمت کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس کو قرات کے طور پر نہیں دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل وجہ بات ہے کہ دیکھیں جی اس کے اندر پہلے جو ہے نا وہ ثنا ہے، اللہ کی تسبیح ہے، تحلیل ہے پہلا حصہ جو، اور اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ پورا دعا کا ہے۔ تو اگر آپ تسبیح کے طور پر ثنا کی جگہ پہ پڑھیں بہت اچھا، اگر آپ دعا کے طور پر پڑھیں تو بہت ہی اچھا۔ تو ویسے بھی جو ہے نا وہ حدیث جب مل گئی ہے تو بات ختم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال آپ مفتی صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، جو انہوں نے خاص بات کی ہے وہ یہ انہوں نے کی ہے کہ جی ہم حنفی حضرات جتنے بھی ہیں وہ ہم نے ایک ہی دعا رٹی ہوئی ہے، نماز جنازہ کی جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ والی دعا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یاد کی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، تو وہ دعائیں بھی یاد کریں، بس یہ نہیں ہے کہ ایک دعا کو رٹا مار لیا اور پھر بس ساری زندگی اسی کو پڑھتے رہیں۔ تو جنازہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنی میت کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے دعائیں کریں تاکہ اللہ آپ کی سفارش قبول کرتے ہوئے میت کو بخش دے۔ تو اگلی جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں نا جناب وہ ہے غامدی صاحب کی۔ غامدی صاحب واقعی ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرنے والے شخص ہیں، کئی ایک مسائل کے اوپر ان کے ساتھ شدید اختلافات ہیں، کئی باتیں جو ہیں ان کی وہ مجھے بھی ایسی لگتی ہیں کہ وہ بے تکی اور بے سری ہوتی ہیں،
बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, लेकिन जहाँ उनकी तहकीक है उसको मानना चाहिए। तो देखते हैं कि नमाज जनाजा के बारे में गामदी साहब क्या फरमाते हैं। तो गामदी साहब की वीडियो देखें। जी नहीं, नमाज जनाजा के लिए कोई ज़िक्र लाजिम नहीं किया गया, उसमें सिर्फ अमल है और आपके लिए उसको छोड़ दिया गया है, आप उसमें जो दुआएं चाहें कर लें। तो हमारे उलमा ने उसके लिए फिर ये लोगों को तजवीज़ किया कि आप अल्लाह ताला की हम्दो सना कर लें, उसके बाद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर लें, जिसको दुरूद कहते हैं, और फिर जो दुआ आप मैयत के लिए करना चाहें कर लें। तो एक दुआ उन्होंने सिखा दी। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अरबी ज़ुबान में करें, आप इसको उर्दू में कर सकते हैं, अंग्रेज़ी में कर सकते हैं, जिस ज़ुबान में चाहें कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ी जाती। लोग आमतौर पर अपने तरीके पे जो भी दुआ करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी दुआएं इसमें नकल हुई हैं। आप अगर चाहें तो मेरी किताब मीज़ान में वो दुआएं देख सकते हैं, वो बहुत सी दुआएं हैं। इसमें जो चीज़ लाजिम की गई है वो ये है कि आप अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे दुआ करने के लिए और चंद तकबीरें कहेंगे, यानी जिस तरीके से ईद की नमाज में कही जाती हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ लोगों ने फिर 4 मुकर्रर कर ली, इन पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इसी तरीके से आप उसमें सूरह फातिहा क्या पढ़ सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े एहतमाम से पढ़ते थे और हमारे यहाँ भी बहुत से लोग पढ़ते हैं। तो इसके लिए कोई ज़िक्र मुकर्रर नहीं किया गया, बल्कि आप पर छोड़ दिया गया है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जो अज़कार किए या दुआएँ की, वो बड़ी पाकीज़ा दुआएँ हैं। उनमें से आप जो दुआ चाहे पढ़ लें। ये जो हमारे यहाँ आमतौर पर दुआ लोग करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहय्यिना व मय्यितना, तो ये दुआ भी असल में ज़्यादातर अहनाफ के यहाँ राइज है, वरना बाकी फ़ुक़हा इसके सिवा बहुत सी दुआएं तजवीज़ करते हैं और वो बड़ी तवील दुआएं भी हैं। वो दुआएं आपको किसी भी किताब में मिल सकती हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने गामदी साहब की बात सुनी है। गामदी साहब ने तो मसले हल कर दिए। उन्होंने कहा जनाब परेशानी वाली बात कौन सी है, ये तो है ही टोटल दुआ है। आप बहुत सारी दुआएं हैं हदीस के अंदर, उन्होंने दुआओं का जिक्र भी जो है ना वो बता दिया है। अपनी एक किताब का हवाला भी दे दिया है कि वो कहते हैं कि अगर आप ये किताबें खोलें और पढ़ें, वो बहुत सारी जामे दुआएं, वो कहते हैं अगर ये दुआएं आपको नहीं आती हज़रत तो आप जनाब अपनी पंजाबी के अंदर, अपनी ज़ुबानों के अंदर जो दुआएं हैं वो करें। मकसद ये है कि आपने मुर्दे के लिए आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करनी है। नमाज जनाजा दुआ का जिक्र है, इसलिए आप जो है ना वो मुर्दे को सामने रखते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं और उसके बाद हाथ बांध के अल्लाह के हजूर आप साकिन क़याम की हालत में खड़े हो जाते हैं और उस दौरान जो है ना वो आप दुआएं करते हैं। और अल्लाह को ये तरीक़ाकार जो है ना वो पसंद है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यकीनन ये तरीका बताया है और उन्होंने आगे उम्मत को बताया है। तो गामदी साहब ने ये तरीका बताया है, बहुत अच्छा तरीका है कि जिस बंदे को बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो क्या वो खामोश खड़ा रहे, वहाँ वो किस लिए गया है। वो चाहे अपने भाई के लिए जो दुआएं उसके दिल से निकलती हैं वो करे दुआएं। अगर उसको दुआएं याद करना आसान है तो बिस्मिल्लाह, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 दुआएं हैं, वो सारी दुआएं करे और जनाजा पढ़े और सलाम फेर दें। एक तरफ सलाम फेरने का इन्होंने जिक्र किया है, तो एक तरफ ही सलाम फेरना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अहादीस जो है ना वो इशारा इसी तरह करती हैं कि एक तरफ जो है ना वो सलाम फेरा जाए। 5 तकबीरात भी की जा सकती हैं। ये चौथी तकबीर करने के बाद फिर आप और दुआएं पढ़ लें, फिर 5वीं तकबीर के बाद जो है ना वो आप एक तरफ सलाम फेर दें। ये जनाजा का मसनून तरीका हो सकता है, बल्कि ये है। ठीक है जी, गामदी साहब की बात के साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ। आप करते हैं या नहीं करते, ये आपका कमेंट्स में जो है ना वो आ जाएगा। अगली हम वीडियो देखते हैं मौलाना मोहम्मद इसहाक मरहूम रहमहुल्लाह की, कि वो जनाजा के बारे में क्या बताते हैं, कौन सी अहादीस का हवाला देते हैं, कौन सा जो है ना वो तरीका उनके नज़दीक ज़्यादा मुतबर है और मसनून है। तो इसहाक साहब की जो है ना वो वीडियो देखें। इन सुन्नत फ़ी सलाति अलल जनाज़त युकब्बिरुल इमाम सुम्मा यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब बाद तकबीरतिल ऊला सिर्रन फ़ी नफ़्सिही। कान खोल के सुनना, हदीस पाक सही समझना कि सुन्नत या नमाज जनाजा कि आदमी अल्लाह अकबर का इमाम और फिर अलहम्द शरीफ अपने दिल से खामोशी ना पढ़े, कोई एक लफ्ज़ भी नहीं उची पढ़ना, सिर्रन फ़ी नफ़्सिही, छुपा के अपने दिल फातिहा। सुम्मा युसल्ली अला नबी, फिर वो नबी अलैहि सलाम पे दरूद भेजे। वयुखलिसु दुआ लिल जनाज़ति तकबीरात सलासला यक़रा फ़ीहा मिनहुन, बाकी तकबीरां जड़ियां उन्होंने सिर्फ दुआवां करे, फिर नहीं कुरान पढ़ना। सुम्मा युसल्लिम सिर्रन फ़ी नफ़्सिही न यनसरिफ़ अन आलिमीन, फिर आखिर ते सुन्नत है बे आहिस्ता आवाज़ ना सलाम करे और वो भी सज्जे पासे सिर्फ बस सुन्नत या फलमा में वराई मिसलमा या फालमा, जिस तरह उहदे इमाम ने की ने पिछले कर आप अपना पढ़ते एक सलाम फिर सनदू सही सुनल बहकी जिल्द 4 सफ़ा 39 किताबुल जिल्द 1 सफ़ा 235 लामा अलबानी। रसूल करीम अलैहि सलाम ने कई काम और साहबा ने कभी करते उची सुन्नत नहीं बने, उन्होंने सुन्नत नहीं बनना चाहिए। इतों गलती काज ने पढ़ते रहने की कर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कई बारी जोर असर जो पढ़ते सी सूरतां लोगों को आयतां सुना देंगे सी, जे सुन्नत दिंदा करी वो करन कि पिछला पता लगे कि हजूर किहड़ी सूरत पढ़ रहा है, जोर असर जी आयतां सुना पढ़दा देखिया किसी हदीस बिल्कुल जिसमें हमें सुनाते थे सारे मंदे भी आ रहे सिखाने ली कि लोगों को पता लगे कुरान पढ़ी का कौन उन्होंने तरीका बनाता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सुन्नत हो जो आपने हुक्म दिता कि इतना करो, हुक्म की दिता कि आहिस्ता अपने दिल पढ़ो, जरा भी नहीं उच्ची पढ़िया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला मुस्लिम शरीफ से सारी उम्र जो नमाज पढ़ाते थे
ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁമ്മ व बिहम्दिक ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਸੁਨਤ ਦਿੰਦਾ, ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تفسیر ابن کثیر یہ بھی اچھی پڑھ دے، کوئی پڑھ لگا جی یہ سنت بنی ہے۔ ابن عباس تو اس واقعہ نال ہم شریف اچھی پڑھی ہے، روسے پہ لوگوں نے پڑھ لیا کہ کی کیتا تو کبھی جنازہ بھی اچھی پڑھیا، انہوں نے کہا یار مینوں ہی پتا کہ ایسا پڑھی دا، صرف تانوں سکھاਉਣਾ ਸੀ کہ پہلی تکبیر تو بعد الحمد پڑھی۔ ایک گل نوں لے کے بیٹھ جڑا خود جان چھڑاوندا کوئی اللہ دا خوف کرو، سنت عمل کرو، ایک کیا جنازہ اور تدے انہوں مولانا حافظ زبیر علی بھی لکھیا عبداللہ بن مبارک لکھا ٹھیک کیا، حق کہنے لگ پہ میری طرح لوگ، انہوں نے آکھا جنازے دے سلام سوائے جاہر تو دعا نہیں کہوں گا، ڈبل جاہر جڑا ہوگا نا وہ کہوں گا۔ اتنے ایک بھی حدیث نہیں آئی کہ دو سلام اس جناز میں، تو اگر نہیں کسی ملک کے رواج پاؤ جو صحیح سنت ہے کہ چلنا، الٹا سنت والے بدنام کر دے، آہستہ سے نماز جنازہ اور صرف ایک سلام، یہ مسئلہ جڑا سی بھی بیان کرنا سی، دعا انشاءاللہ ہو۔ جی ناظرین محترم، آپ نے اسحاق صاحب کی بات کو سنا ہے۔ اسحاق صاحب نے جو ہے نا وہ کتاب کھول کے حدیث پڑھی ہے، وہ قائل ہیں سری نماز جنازہ پڑھنے کا، یعنی کہ آہستہ آواز میں جنازہ پڑھنے کا ذکر خیر وہ کر رہے ہیں۔ آگے جو انہوں نے کہا ہے کہ جی کبھی کبھی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ جاری وہ کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے نماز میں کئی چیزوں پہ، تو مقصد ہوتا تھا یہاں میں امت کو تعلیم دے دوں کہ میں یہاں خاموش نہیں کھڑا، میں یہ چیز پڑھ رہا ہوں۔ عمومی عمل جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب جنازے کا یہ ہے کہ وہ سری طریقے سے پڑھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل کہیں پہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ آپ جناب جہری جنازہ پڑھیں، لیکن جو جنازے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے وہ بالکل ہو بہو وہی طریقہ بتایا ہے جو آج کل اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کا منہج رکھنے والے پڑھتے ہیں، اور جن کی طرف حدیثیں زیادہ دلالت کر رہی ہیں۔ تو یہ طریقہ مولانا صاحب نے جو بتایا ہے، میں بھی اسی طریقے کے اوپر جو نا وہ ان کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ بالکل سچ اور کھرا طریقہ انہوں نے بتایا۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے نا وہ ایک جامع قسم کی دعا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر دعا بھی ہے اگلا پورشن، اور پہلی جو 3 آیات ہیں وہ اللہ کی تسبیح اور تحلیل ہے۔ تو آپ تسبیح کے طور پر، ثنا کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو ہے نا وہ دعا ہے، درود ہے، اور اس کے بعد پھر خاص دعائیں جو ہیں وہ میت کے لیے ہیں، جو 4-5 دعائیں مسنون ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہی دعا یاد ہے لوگوں کو، اور وہ بھی جو ہے نا وہ اس کا آخری پورشن جو ہے وہ میت کے لیے خاص ہوتا ہے، وہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ یاد نہیں کرتے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا وعدہ، یہ جو حصہ ہے نا یہ نہ ہمیں یاد کروایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے۔ ہمیں نماز حنفی جو ہے نا وہ بچپن میں ملا کرتی تھی، تو ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ یاد کرتے تھے، آج بھی ہمیں وہ یاد ہے۔ تو اس کے اندر یہ والا پورشن جو ہے نا وہ نہیں ہے، جبکہ کتاب کے اندر یہ لاسٹ پورشن جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ والا پورشن جو ہے نا وہ لوگوں کو یاد کروائیں، اور اس کے علاوہ جو باقی دعائیں ہیں وہ دعائیں جی امت کو سکھائی جائیں، علماء بھی سیکھیں، اچھے طریقے سے جنازہ پڑھیں اپنے جانے والوں کا، تاکہ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ تو لاسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں انجینئر صاحب کی۔ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ نماز جنازہ کے بارے میں کون سا طریقہ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، اور سنت کا حوالہ، احادیث کا حوالہ ان کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا نماز جنازہ کا طریقہ مسنون بتاتے ہیں۔ تو یہ انجینئر صاحب کی جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھیں۔ بھی اگلا سوال ہے، نماز جنازہ میں اہل سنت کے ہاں 4 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، جبکہ اہل تشیع کے ہاں 5 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، دونوں میں سے کون سا طریقہ سنت مبارکہ ہے؟ دونوں ہی سنت ہیں۔ اہل سنت کے ہاں صرف دیوبند اور بریلوی کے ہاں 4 پڑھی جاتی ہیں، اہل حدیث تو دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے خود مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھا اور شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کا، اپنے دونوں استادوں کا، بزرگوں کا، ہمارے بھی بزرگ ہیں، تو ان دونوں کے جنازوں پہ 5 تکبیرات پڑھی گئی تھی، اور ساتھ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ 5 تکبیرات پڑھنی ہے اور سلام ایک طرف پھیرنا ہے، دائیں طرف، جو سنت طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا، اس پہ 4 تکبیرات کہی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے، زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے جنازہ پڑھا، آپ نے 4 تکبیرات کہیں، اور ایک دفعہ ہم نے جنازہ پڑھا تو آپ علیہ السلام نے 5 تکبیرات کہیں۔ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اہل تشیع ہمیشہ 5 کہتے ہیں، 5 بھی ٹھیک ہے، 4 بھی ٹھیک ہے، بدل بدل کے دینی چاہیے، کبھی 5 پڑھ لیں کبھی 4، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ اور اس میں جو 5ویں تکبیر ہوگی نا، اس میں پھر 5ویں کے بعد سلام پھیرا جائے گا، چوتھی کے بعد سلام نہیں ہوگا، چوتھی کے بعد پھر دعائیں مانگی جائیں گی جی، یہ اس کا یعنی طریقہ کار ہوگا۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ،
جنازے میں ثنا والی روایت کمزور ہے. جنازے میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اور ساتھ ایک سورت ملانی ہوتی ہے. دوسری تکبیر کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہوتا ہے, اس پہ تو خیر اجماع ہے. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے, حاضر میت کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے, اس پہ بھی اجماع ہے. چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے. ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے, تابعین سے دو طرف بھی ثابت ہے, بہتر ہے کہ ایک طرف پھیرے. پورے عرب ملکوں میں ایک طرف ہی سلام پھیرا جاتا ہے. اور اگر چوتھی کے بعد آپ دوبارہ دعائیں مانگ سکتے ہیں مزید, پھر پانچویں کے بعد آپ سلام پھیر دیں. تو جی ناظرین محترم, آپ نے لاسٹ ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی دیکھ لی ہے. انہوں نے بھی جو ہے نا وہ حدیث کے حوالہ جات دیے ہیں. انہوں نے نماز جنازہ کا مسنون طریقہ بتایا ہے, صورت فاتحہ کا ذکر خیر, اس کے بعد درود پاک, پھر انہوں نے 4 تکبیروں 5 تکبیروں کا بھی ذکر کیا ہے. تو 5 تکبیرات بھی ثابت ہیں. مطلب ہے کہ جنازہ کے اندر اگر آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں تو تکبیرات بڑھ بھی جاتی ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 4 کی بجائے 5 تکبیرات کہیں, زیادہ اچھے طریقے سے آپ اپنا جنازہ پڑھیں. سلام پھر ایک طرف ہوگا, اور یہی طریقہ جو ہے نا وہ اہل حدیث حضرات کا بھی ہے. وہ سری جنازہ جو ہے نا وہ کم پڑھتے ہیں, جہری جنازہ ان کا جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی اگر ہم ساری ویڈیوز کا تجزیہ کریں تو میں تو اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ جو سب سے پہلے مفتی صاحب نے بتایا ہے بریلوی مکتب فکر کے, اور پھر طارق مسعود صاحب یعنی کہ احناف کے مفتیان نے, اس کے اندر زیادہ دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو ہے نا وہ ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کی نسبت اگر آپ جو ہے نا وہ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ مسنون عمل بھی ہے اور بہترین عمل ہے. ٹھیک ہے. وہ دعا کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے, اور تسبیح اور تحلیل, اللہ کی حمد و ثنا بھی اس میں آ جاتی ہے. پھر جامع حدیث بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی. تو یہ نماز کے فہم میں بھی جناب یہ جنازہ آتا ہے, کیونکہ یہ ایک دعا خصوصی طور پر مردے کے لیے ہے. تو نماز کی سی حالت ہوتی ہے, قیام ہوتا ہے, تو اس کے اندر جناب آپ نے فاتحہ ضرور پڑھنی ہے. اس کے بعد باقی دعاؤں کا اہتمام کریں, جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک ہی دعا کے اوپر جو ہے نا وہ گزارا نہ کریں, باقی دعائیں بھی پڑھیں. اب مین جو مسئلہ ہے وہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ, وہ تو موجود ہے امت کے اندر کہ جنازہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں, ان کے اندر پڑھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنازہ نہیں ہوا. جنازہ ہو گیا, لیکن بہتر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں. تو ابھی جو ہے نا وہ لاسٹ کے اوپر میں دعائیں جو ہے نا وہ مسنون دعائیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں دعائیں, وہ میں ڈسپلے کر دیتا ہوں. آپ وہ دعائیں خود پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے کمنٹس سے ہمیں آگاہ کر دیجئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین محترم, اب ان مسنون دعاؤں کا ذکر کر لیتے ہیں جو جنازے کے لیے ضروری ہیں, جنازے کے اندر پڑھی جاتی ہیں, جنازے کے اندر پڑھنی چاہیے. پہلی مشہور دعا ہے مسند احمد کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا خود بھی پڑھی ہے, امت کو بھی تعلیم دی ہے. ہمارے ہاں مدارس کے اندر جو ہے نا وہ بچپن سے ہی یہ دعا یاد کروائی جاتی ہے. بڑی مشہور دعا ہے, اللہم اغفر لحینا. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے اس دعا کا آخری پورشن جو ہے وہ ہمیں بھی بچپن میں یاد نہیں کروایا گیا تھا, اور ابھی تک بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو نہیں آتا. فتوفہ علی الایمان کے بعد جو ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ, اصل یہ حصہ ہے میت کے لیے خاص. دیکھیں نا, آپ پڑھیں اگر نیچے ترجمہ, اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ کرنا اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا. تو بدقسمتی سے یہاں بھی جو ہے نا وہ علماء نے پتہ نہیں ڈنڈی ماری ہے یا کہیں سے بھی جو ہے نا وہ غلطی لگی ہے. تو جن کو نہیں آتا یہ پورشن, برائے مہربانی وہ اس کو بھی ساتھ یاد کر لیں. تو جنازہ کے اندر یہ پوری دعا پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. اب دیکھتے ہیں اگلی دعا. اگلی دعا ہے جی, یہ مسلم شریف کے اندر دعا ہے, 1352 نمبر ہے. بڑی جامع قسم کی دعا ہے. میں کہتا ہوں جنازے کے اندر یہ دعا اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ میت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. جو بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. آپ اس کا ترجمہ نیچے پڑھیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ دعا اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ آئے کس لیے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے. دیکھ لیں, آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. اے اللہ اس کو بخش دے, اس پر رحم فرما, اس کو عافیت دے اور اس سے درگزر فرما. اس کی مہمان نوازی اچھی کر اور اس کی قبر فراخ کر دے, اور اس کو دھو دے اس کے گناہ پانی, برف اور اولوں کے ساتھ, اور ایسے گناہوں سے صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا ہے. اور اس سے بدلے میں ایسا گھر دے جو اس کے گھر سے زیادہ بہتر ہو,
اور گھر والے جو اس کے گھر والوں سے زیادہ بہتر ہوں، اور بیوی جو اس کی بیوی سے زیادہ بہتر ہو، اور اس سے جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا۔ کتنی جامع اور زبردست دعا، اللہ مغفر لہ ورحم ہو۔ تو امید ہے آپ یہ دعا بھی یاد کریں گے اور جنازے کے اندر جو ہے نا وہ اس دعا کو لازمی پڑھیں گے۔ اب جو حضرات جنازہ جہری پڑھتے ہیں، اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے والی جو مخلوق ہے ان کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، تو جب وہ یہ دعائیں زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے والوں کو اگر نہیں آتی تو وہ آمین کر دیں، دعاؤں کے اوپر آمین کر دیں، تاکہ وہ بھی دعا کے اندر شامل ہو جائیں اور اللہ جو ہے نا وہ مردے کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ دعا امید ہے آپ لازمی یاد کریں گے، صحیح مسلم کے اندر یہ دعا ہے۔ لے ناظرین، یہ تیسری دعا ہے، یہ بھی سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے۔ جس طریقے سے اللہم اغفر لحینا والی دعا جو ہے نا وہ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، یہ بھی اسی کتاب کے اندر یہ دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دعا کو بھی جو ہے نا وہ آپ جنازہ کے لیے پڑھیں، یہ بھی بڑی جامع دعا ہے، چھوٹی دعا ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ خالص جو ہے نا وہ میت کے لیے ہیں اور بڑے جامع الفاظ ہیں۔ دیکھیں نا جی، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اے اللہ بلا شبہ فلاں بن فلاں، یعنی کہ یہاں آپ نام بھی لے سکتے ہیں، تیرے ذمے اور تیری پناہ میں ہے، پس تو اس سے فتنہ قبر اور آگ کے عذاب سے بچا، اور تو وفا والا حق والا ہے، پس تو اس کو معاف فرما اور اس پر رحم فرما، یقیناً تو بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا بھی بڑی کمال کی دعا ہے، تو جہاں پہ وہ دعا ہم پڑھتے ہیں تو اسی کتاب کے اندر یہ دعا بھی ہے، تو اس کو اگر یاد کر کے علماء جنازہ کے اندر پڑھیں تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ مقصد ہے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور اپنے مردے کو بخشوانا ہے، اس کی سفارش کرنی ہے۔ اگر ہم نے فٹیک پوری کرنی ہے 30 سیکنڈ کی تو پھر اس کا کوئی وہ ہے نا فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال جنازہ تو ہو ہی جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ لیں جی، یہ چوتھی دعا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ نیچے دیے جانے والی کتابوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ موطا امام مالک میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، اور مستدرک میں بلکہ 2 جگہ پہ ہے، 3591 ہے اور 1328 بھی ہے، معجم الکبیر میں بھی ہے، اور احکام جنائز ناصر المانی صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے۔ گویا یہ 5 جگہوں پہ یہ حدیث درج ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں۔ پھر اس کا آپ ترجمہ پڑھیں، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیری کنیز کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے آج، تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر یہ گناہ گار تھا تو اس سے معافی کا معاملہ فرما، درگزر فرما۔ کتنی یہ عاجزی والی دعا ہے۔ اگر ہم یہ دعائیں نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم قصوروار ہیں کہ ہم اپنی میت کو بخشوانا ہی نہیں چاہتے، ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں نہیں آتی ہیں، اکثر عوام کو نہیں آتی، تو علماء کو یہ آتی ہیں، ان کو جناب آپ بلا کے پڑھوائیں یہ دعائیں۔ آپ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا، جو جانے والے آپ کے احباب ہیں، ان کا بہترین طریقے سے جنازہ پڑھیں، ان کے لیے اچھی سے اچھی دعائیں کریں، رخصت کریں ان کو۔ ویسے زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن جاتے ہوئے تو آپ اس کے لیے اچھی دعائیں دے کے اس کو بھیجیں، تاکہ اللہ پاک آپ کی سفارشیں قبول فرمائے اور اس کو معاف فرما دے۔